बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। शादी की पहली रात से ही वो सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर थी जो ना ही मेरी तरबियत का हिस्सा था और ना ही मेरे वजूद को गवारा था। शादी की पहली रात ही मेरे शोहर ने बहाने बहाने से जिस तरह मेरी तस्वीर बनाकर उन्हें फरोख्त किया था, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे साथ कुछ लम्हे भी गुजारता तो उन्हें कैमरे में कैद करना ना बोलता। हम दोनों की खलवत के सारे लम्हात वीडियोस की सूरत में ऐसे महफूज करता जैसे इसके बगैर उसका गुजारा ना हो। लेकिन शुरू के दिनों में मैं इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि इसके पीछे मेरे शोहर का क्या मकसद पोशीदा है। कुछ अरसे तक वो मोहब्बत के नाम पर ये खेल रचाता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं उसे इन चीजों से रोकने लगी और नाराजगी का इजहार करने लगी तो उसकी हकीकत धीरे धीरे खुलकर मेरे सामने आ गई। जब उसे प्यार मोहब्बत से ये दाल गुलती नजर न आई तो वो जोर जबरदस्ती और ढोंस पर उतर आया और उस वक्त मुझ पर यह अकदा खुला कि दरअसल इस शादी के पीछे क्या राज है। पहले उसने प्यार मोहब्बत से मुझे इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि मैं उसके लिए अपनी नीम बरहना वीडियोस बनवाऊं और वो उन्हें महंगे नामों फरोख्त करेगा और हम एक आलीशान जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब मैं किसी भी तरह इस बात पर कायल ना हुई तो उसने मुझे रस्सियों से जकड़ना शुरू कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस शख्स से शादी करने के लिए मैं सारी दुनिया के खिलाफ चली गई और अपने वालिदैन तक को छोड़ दिया, वो शख्स शादी के नाम पर मेरे साथ ऐसा घिनौना खेल खेलेगा और मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरी शादी को 2 महीने होने वाले थे और इन 2 महीनों में हर रात मैंने ऐसे ही बेआबरू होकर गुजारी थी। मेरा शोहर मुझे रस्सियों से जकड़कर मेरे साथ ऐसा सलूक करता जो शायद कोई दरिंदा भी किसी इंसान के साथ ना कर सकता हो। उस वक्त भी मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं रस्सी से बंधी कुर्सी पर बैठी हुई थी। मेरी हालत इंतहाई नाजेबा थी। जगह जगह से मेरा लिबास चाक था और मेरा वजूद झलक रहा था। मेरे शौहर ने मुझ पर पानी की बाल्टी डालने के बाद आगे बढ़कर मेरे बाल भी खोल दिए थे और खुद ही मेरे होंठों पर गहरी सुर्खी लगा दी थी। उस वक्त वो मुझे कोई ज़हनी मरीज मालूम हो रहा था जिसके आगे मैं तकरीबन बेलिबास बैठी थी और वो मुझ पर अपना जोर आजमा रहा था। मैंने अपने शोहर को बहुत वास्ते दिए लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मेरे रोने धोने का भी मेरे शोहर पर कोई असर ना हो रहा था। वो बेहिसी की इंतहा पर था और मुझे अपनी अय्याशी का सामान बनाना चाहता था। मैं ज़ोरों की तरह रोते हुए उससे इल्तिजा कर रही थी कि वो मेरे साथ ऐसा ना करे। मेरी उम्र बढ़ की रियाजत, मेरी पाकी, मेरी पाक दामनी को दाव पर न लगाए। लेकिन वो तो पूरी तरह अपने होशोहास खो बैठा था। उसके सर पर सिर्फ एक ही जुनून सवार था और वो पैसे कमाने का था। मैं जितना रो रही थी वो उतना ही जोर जोर से हंस रहा था और कह रहा था कि फजीला, तुम जितना रोगी, चीहोगी, चिल्लाओगी, मैं उतनी ही ज्यादा पैसे कमा सकूंगा। उसने मुझसे मेरा दुपट्टा छीन लिया और हर जाविये से मेरी वीडियो बनाने लगा। मैंने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन मेरी आंखें बंद करने से खतरा टलने वाला नहीं था, न मेरी इज्जत बचने वाली थी। शोहर जो एक औरत का मान होता है, उसका लिबास होता है, अगर वही रिश्ता, वही लिबास नापायदार हो तो कुछ भी बाकी नहीं बचता। और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मेरा शोहर मेरी इज्जत का रखवाला ही लुटेरा बना मेरे सामने खड़ा था। कुछ पैसों की इव्ज़ वो अपनी ही इज्जत को नीलाम करने पर तैयार था। मैंने आखिरी बार इल्तिजा की कि खुदा के वास्ते हसन, मुझे यूं बर्बाद ना करो। मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, मेरे साथ ऐसा तो ना करो। मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे कौन सा गुनाह हो गया है जो तुम मुझे ऐसी सजा दे रहे हो? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मुझे मेरी मोहब्बत की ऐसी घिनौनी सजा ना दो। मेरी बात सुनकर हसन जोर जोर से हंसा और कहने लगा, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की थी ताकि तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी जवानी को बेच सकूं, वरना तुमसे शादी करने का मुझे क्या फायदा होगा। वो पूरी तरह अपनी शैतानी सोच को बयान कर रहा था और मैं अपनी किस्मत पर 8 आंसू बहा रही थी। कुछ घंटों तक मेरी वीडियो बनाने के बाद वो मेरे करीब आया और मेरे बालों को समेटता हुआ कहने लगा, देखो फजीला, अगर मेरे साथ मिलकर काम करोगी तो जल्दी हम दोनों करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन अगर हर रात ऐसे ही तमाशा करती रहोगी तो तुम्हें भी तकलीफ होगी और काम भी ठीक से ना हो पाएगा। अपनी ऐसी वीडियो बनवाने के बाद मेरे लिए नजर उठाकर हसन से बात करना भी मुश्किल था। मुझे उससे नफरत महसूस हो रही थी। मैंने हसन से कहा कि मैं एक दीनदार घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने सारी जिंदगी दीन पर गुजारी है और तुम मुझे जिस रास्ते पर चलाना चाहते हो उस रास्ते पर चलना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। खुदा के लिए खुद को बदल लो, मुझे दुनिया के लिए आम ना करो। मैं तुम्हारे लिए खास रहना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उसने मेरे मुंह को अपने हाथों में दबोचा और कहने लगा, मैं जानता हूँ
تم کتنی دیندار ہو. بول گئی ہو کیا؟ اپنی پسند سے تم نے مجھ سے شادی کی ہے. تمہارے گھر والے تو اس شادی کے خلاف تھے، لیکن تم نے ہی مجھ سے محبت میں آ کر یہ قدم اٹھایا ہے. آج بڑی دینداری کا سبق پڑھا رہی ہو. حسن کی یہ بات کسی تیر کی طرح میرے کلیجے میں پیوست ہوئی تھی. میں نے ساری زندگی میں ایک یہی تو غلط فیصلہ کیا تھا. میں حسن کی محبت میں دیوانی ہو کر اپنے گھر والوں کے خلاف چلی گئی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرا یہ فیصلہ میرے گلے کا توق بننے والا ہے. حسن کے جملوں پر میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. حسن میرے ہاتھوں پیروں کی رسی کھول کر کمرے سے نکل گیا تھا. اسے ویڈیو ایڈٹ کرنی تھی اور پھر آگے مہنگے داموں فروخت بھی کرنی تھی، اور میں کمرے کے بستر پر ہی رہ گئی تھی. پتہ نہیں میری یہ ویڈیوز کتنے لوگوں کی نظروں کے سامنے سے گزرنی تھی. نہ جانے کون کون میرا نیم بڑھانا وجود دیکھتا اور اپنے جذبات کو تسکین پہنچاتا. لیکن میرا تو نام اعمال بھی خراب ہو رہا تھا. کاش کہ میں جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک غلط فیصلہ نہ کرتی تو آج میری زندگی ایسی نہ ہوتی. میرا نام فضیلہ ہے. میرا تعلق ایک دیندار گھرانے سے تھا اور میں خود بھی بہت زیادہ دیندار تھی. میں نے کبھی زندگی میں کوئی غلط کام بھی نہیں کیا تھا. میں تو ہمیشہ خدا سے ہدایت کی دعا مانگا کرتی تھی. لیکن پھر میری زندگی میں حسن چلا آیا جس نے آ کر سب کچھ بدل دیا. میں 18 سال کی تھی اور مدرسے میں عربی پڑھانے کے لیے جایا کرتی تھی. ایک دن شدید بارش ہو رہی تھی اور میں عربی پڑھانے کے لیے نکل چکی تھی کہ راستے میں میری نظر ایک لڑکے پر پڑی. وہ شدید بارش میں کسی کا گھر ڈھونڈ رہا تھا. بارش کی وجہ سے سڑکیں ویران پڑی تھی کیونکہ یہ سردیوں کی بارش تھی اور وہ بری طرح بھیگتا ہوا یہاں سے وہاں بھٹک رہا تھا. اسی وجہ سے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے پتہ بتانے کے لیے اس کے ہاتھ سے کاغذ پکڑ لیا. بس وہی میری بد نصیبی کا آغاز تھا. جو میں نے ایک نامحرم کے لیے ہمدردی محسوس کی. میں اسی علاقے میں سالوں سے رہائش پذیر تھی، اس لیے مجھے یہاں کا ہر پتہ معلوم تھا. میں نے پتہ دیکھتی اس کو بتا دیا کہ یہ پچھلی گلی میں ہے اور اپنے راستے جانے لگی کہ اس جوان لڑکے نے مجھے روک کر شکریہ ادا کیا. اس کی نیلی نیلی آنکھوں میں نہ جانے کیسا سحر تھا کہ پل بھر کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا. وہ بھی غور سے میری آنکھوں میں جھانک رہا تھا. میں اس سے نظر چرا کر مدرسے کے لیے چل پڑی، لیکن میرا دل اب بھی بے قابو ہو رہا تھا. یہ پہلی دفعہ تھا جب میں کسی نامحرم کے اتنے قریب کھڑی تھی اور اس کی نظر سے میری نظر ملی تھی، ورنہ نہ ہی میں کبھی بلا وجہ گھر سے باہر نکلی تھی اور نہ ہی کبھی کسی نامحرم سے میرا واسطہ پڑا تھا. مدرسے جا کر بھی بار بار مجھے عجیب سا احساس ہوتا رہا اور کبھی کبھی تو اپنے آپ پر شرمندگی بھی ہو رہی تھی. میں کیوں ایک ایسے نامحرم شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی جس سے میرا کوئی تعلق بھی نہیں تھا. 1-2 دن گزرے تو اس شخص کا سحر بھی ٹوٹ گیا اور میں اسے پوری طرح بھول گئی. لیکن چوتھے ہی روز وہ دوبارہ مجھے ہماری ہی گلی کے کونے پر نظر آ گیا. اس بار وہ کسی کا پتہ نہیں ڈھونڈ رہا تھا بلکہ سکون سے کھڑا ہوا تھا جیسے کسی کا منتظر ہو. میری نظر کافی دور سے ہی اس پر پڑ چکی تھی، اس لیے میں نے اپنی نظر جھکائی اور تیزی سے اس کے آگے سے گزرنے لگی. میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی تھی اور اچانک ہی اس نے مجھے آواز لگا دی. اس کی آواز پر میں چونک اٹھی. دوپہر کے 3 بج رہے تھے. گلی پوری طرح خالی تھی. پتہ نہیں وہ مجھے کیوں روکنا چاہتا تھا. مجھے ڈر تھا کہ اگر کوئی مجھے اس طرح اس کے ساتھ بات کرتا دیکھ لیتا تو ایک فسانہ کھڑا ہو جاتا. اس سے پہلے کہ میں اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھتی، وہ تیز تیز قدم اٹھاتا میری طرف چلا آیا اور سلام کر کے شکریہ ادا کرنے لگا. میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تو اس کی نظر میرے چہرے پر ہی جمی ہوئی تھی. میرے چہرے پر نقاب ہونے کے باوجود وہ مجھے آر پار ہوتی نظروں سے دیکھ رہا تھا. مجھے حیران پا کر وہ کہنے لگا کہ آپ نے شدید بارش میں میری کافی مدد کی اور میں جو پتہ 2 گھنٹے سے ڈھونڈ رہا تھا 5 منٹ میں ہی وہاں پہنچ گیا. شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ کہہ کر میں جلدی سے پلٹنے لگی تو اس نے فوراً سے کہا، میرا نام حسن ہے اور یہ میرا کارڈ ہے. اگر آپ چاہیں تو کسی بھی مشکل وقت میں مجھے ایک فون کر سکتی ہیں، میں آپ کے فون پر حاضر ہو جاؤں گا. اس کے ہاتھ میں وزٹنگ کارڈ دیکھ کر میں تذبذب کا شکار ہو گئی. مجھے بلائی کا اجنبی کی مدد کی کیا ضرورت ہو سکتی تھی، لیکن جس طرح وہ کارڈ پکڑے کھڑا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کا کارڈ پکڑا اور تیز قدم اٹھاتے مدرسے کی طرف بڑھتی چلی گئی. مجھے اپنی پشت پر اس کی نگاہوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی. میں جلدی سے مدرسے پہنچی اور وہاں جا کر سکون کا سانس لیا. جیسے ہی کارڈ پر میری نظر پڑی تو اس پر حسن احمد لکھا جگمگا رہا تھا. کچھ دیر یوں ہی بے ساختہ میں اس کے نام کو اپنے لبوں پر دہراتی رہی اور میں نے اس کا کارڈ سنبھال کر اپنے پرس میں رکھ لیا. کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ یہ نام میری قسمت کو کیسا گرہن لگانے والا ہے تو میں کبھی اس کو سنبھال کر نہ رکھتی. میری نظر میں تو وہ ایک نیک اور شریف لڑکا تھا
جو میرا شکر گزار تھا، اور اسی لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے آج وہ میرے پاس آیا تھا۔ لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ ابھی یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا، اور پھر آنے والے ہر روز وہ مجھے میرے راستے میں دکھائی دینے لگا۔ نہ وہ مجھے آواز لگاتا، نہ روکتا، بس اس کی نگاہیں میرے وجود پر جمی ہوتی اور میں اس کی نگاہوں کی تاب نہ لا پاتی۔ میں ایک پتھر تھی اور وہ پانی کا قطرہ جو آہستہ آہستہ میرے وجود میں اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ اس کا یوں دیوانوں کی طرح دھوپ میں میرے راستے میں کھڑا ہونا اور مجھے دیکھ کر مسکرا دینا میرے دل میں کہیں نہ کہیں اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کر گیا تھا۔ اور بھی ایک ایسا حادثہ ہوا کہ مجھے اس سے رابطہ کرنا پڑ گیا۔ میں اپنے باپ کے ساتھ کسی کام سے شہر کی دوسری طرف آئی تھی، لیکن ہماری موٹر سائیکل کا بری طرح حادثہ ہو گیا۔ ابا گر کر بے ہوش ہو گئے، ان کا فون بھی ٹوٹ گیا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کس کو مدد کے لیے بلاؤں۔ پاس ایک دکان تھی، دکاندار بھاگتا ہوا آیا، لیکن اس کے پانی ڈالنے پر بھی ابا کو ہوش نہ آیا۔ وہ کہنے لگا میں اپنی دکان چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اگر آپ کسی کو فون کرنا چاہیں تو فون کر کے بلا لیں، ایمبولینس کو میں فون کر دیتا ہوں۔ میں نے اسے فون مانگا کہ گھر فون میں لاؤں، لیکن گھبراہٹ میں مجھے گھر کا نمبر بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ بنا سوچے سمجھے میں نے پرس سے حسن کا کارڈ نکالا اور اسے فون کر کے ساری صورتحال بتائی اور کہا کہ وہ میرے گھر والوں تک یہ اطلاع پہنچا دے۔ میری بات سنتے ہی حسن نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے گھر والوں کو خبر کر دیتا ہوں اور خود بھی اسپتال پہنچتا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس میں بیٹھی ہسپتال پہنچ چکی تھی اور حسن بھی وہاں آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ میری اماں بھی موجود تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ابا کے سر پر گہری چوٹ لگنے سے وہ بے ہوش ہوئی ہیں۔ حسن نے میرا بہت ساتھ دیا۔ ابا کے سوا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، ہم 2 بہنیں تھیں۔ ایسے ہی حسن کا ساتھ ہمارے لیے غنیمت تھا۔ جب ابا کو ہوش آیا تو مجھے خیال آیا کہ میں اس کا شکریہ ادا کر دوں۔ مشکل وقت میں اس نے بہت ساتھ دیا تھا۔ میں نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا تو اس نے کہا کہ وہ ابا سے ملنے کے لیے بعد میں گھر آئے گا۔ میرے چہرے سے نقاب ہٹ چکا تھا اور مجھے یہ بات پریشانی میں یاد نہ رہی تھی۔ وہ بہت غور سے میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور پھر کچھ لمحوں بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں اس کے سامنے بے حجاب کھڑی ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کو چھپایا تو وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ لیکن ابا کی چھٹی ہوتے ہی وہ گھر پہنچ گیا اور ابا کی خیر خیریت دریافت کرنے لگا۔ اس نے ابا کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں نے اسے فون کر کے بلایا تھا، بلکہ ابا اسے کوئی اجنبی سمجھے تھے جس نے مشکل وقت میں ان کی مدد کی تھی۔ حسن نے ابا سے گھر کا فون نمبر لے لیا تھا تاکہ وہ فون کر کے ان کی خیریت پوچھ لے۔ حسن کے پاس فون نمبر جا چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے حسن باقاعدگی سے فون کرنے لگا تھا۔ کبھی وہ ابا کی خیریت پوچھتا تو کبھی اماں کی طبیعت۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی بے تکلفی بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور سچ کہوں تو مجھے بھی اس کی عادت ہو گئی تھی۔ اور پھر ایک دن اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کی بات کرے گا۔ میں نے کہا کہ آپ رشتہ بھجوا دیجئے، فیصلہ میرے ابا کریں گے۔ لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں ابا نے انکار کر دیا تو، کیونکہ میرے ابا بہت دیندار تھے اور وہ کسی ایسے شخص کو ہی میرے لیے منتخب کرنے والے تھے۔ حسن تو ایک ماڈرن لڑکا تھا، اور پھر ایک دن ایک عورت رشتہ لے کر ہمارے گھر آئی تو پتہ چلا کہ وہ حسن کی ماں تھی۔ سر پر تو دور، نہ ہی اس کے گلے میں دوپٹہ تھا اور نہ ہی کوئی شرم و حیا۔ وہ بہت بے باک انداز میں ابا کے سامنے بیٹھی تھی اور بتا رہی تھی کہ وہ دوسرے شہر میں رہتی ہیں اور یہاں ان کا بیٹا اکیلے رہ کر نوکری کرتا ہے، جبکہ ابا نظر جھکائے بیٹھے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ شرمندگی محسوس کر رہے ہوں۔ ابا نے حسن کی اماں کو سیدھے انکار کیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کسی مذہبی گھرانے میں کرنا چاہتا ہوں۔ حسن کی ماں ابا کا انکار سن کر واپس لوٹ گئی، لیکن میرا دل پوری طرح ٹوٹ گیا۔ وہ میری پہلی محبت بن چکا تھا اور میرے دل میں اس کے لیے ایک خاص جگہ تھی، لیکن اس کی ماں کا حلیہ دیکھ کر میں خود بھی دنگ رہ گئی تھی۔ حسن تک یہ انکار پہنچا تو وہ میرے سر پر سوار ہو گیا اور ہر روز ایک ہی بات کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ بھاگ چلو، ہم شادی کر لیں گے تو اس کے بعد تمہارے گھر والے مجھے اپنا لیں گے۔ کئی روز کے انکار کے بعد جب مجھے پتا چلا کہ ابا میرا رشتہ میری پھپھو کے بیٹے سے کر رہے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں حسن کا ہاتھ تھام کر بھاگ نکلی، اور یہی میری زندگی کا وہ فیصلہ تھا جس نے سب کچھ پلٹ دیا تھا۔ شادی کی پہلی رات میں دلہن بنی حسن کے چھوٹے سے گھر میں بیٹھی تھی۔ حسن نے میرے پاس آتے ہی میری خوبصورتی کی تعریف کی، میں شرما کر رہ گئی، لیکن اس کے بعد اس نے کیمرہ اٹھایا اور میری ڈھیر ساری تصویریں کھینچنے لگا۔ میں نے اسے روکنا چاہا کیونکہ میں نے آج سے پہلے کبھی تصویریں نہ بنوائی تھی، لیکن حسن کہنے لگا کہ وہ ان خوبصورت لمحات کو اپنے کیمرے میں قید کرنا چاہتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ اس نے میری وہ تصویریں انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دی
اور اس کے بعد ہر رات ہی وہ میری عجیبوغریب ویڈیوز بنانے لگا تھا۔ میں روکنے کی کوشش کرتی تو وہ کہتا کہ یہ سب میں تمہاری محبت میں کرتا ہوں، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری شادی کی شروعات کی خوبصورت لمحات ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کوئی شوہر کیسے قربت کے لمحات کو کیمرے کی نظر کر سکتا ہے، لیکن میرا شوہر ایسا ہی کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن میں نے اسے ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے آگے فروخت کرتے دیکھ لیا۔ دراصل اس کا لیپ ٹاپ کھلا رہ گیا تھا اور وہ کسی فون کال کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا اور سارا سچ میرے سامنے آ گیا تھا، وہ سچ جو شاید مجھے بہت پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا، لیکن میری آنکھوں پر بندھی حسن کی محبت کی پٹی نے مجھے اندھا کر رکھا تھا۔ اور جب میں نے حسن سے اس بارے میں سوال کیا تو اس نے ہنستے ہوئے ہر بات کا اعتراف کر لیا کہ اس نے مجھ سے شادی اسی وجہ سے کی تھی کیونکہ وہ میری خوبصورتی پر مر میٹھا تھا، اور وہ جان گیا تھا کہ میری جوانی اور خوبصورتی کے بدلے وہ بہت زیادہ پیسہ کما سکتا ہے۔ یہ سن کر مجھے اس سے گن محسوس ہونے لگی تھی۔ اپنا سامان سمیٹ کر واپس اپنے گھر جانے کے لیے پر تولنے لگی تو حسن نے انگلی اٹھا کر مجھے تنبیہ کی کہ اگر میں نے اس دروازے سے اس کی اجازت کے بغیر باہر قدم نکالنے کی کوشش کی تو وہ میری ساری ویڈیوز کو میرے گھر والوں تک پہنچا دے گا اور ساری محلے کو بھی بانٹ دے گا۔ یہ سن کر میری روح کانپ اٹھی تھی کیونکہ جس طرح کی تصاویر اور ویڈیوز اس کے پاس تھیں اگر وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے آ جاتی تو شاید میں خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ اس نے مجھے بلیک میل کر کے اپنا مہرہ بنا لیا تھا اور میں خاموشی سے اس کی چلائی ہوئی چالوں پر چل رہی تھی۔ ہماری شادی کو ایسے ہی 3 مہینے گزر گئے تھے۔ میرے ماں باپ کے پاس صرف ایک خط چھوڑ کر آئی تھی میں، جس میں نے حسن سے شادی کا لکھا تھا۔ اس کے علاوہ میرے ماں باپ کو کچھ علم نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں اور حسن کہاں رہتا ہے۔ وہ اگر مجھے تلاش کرنا بھی چاہتے تو کہاں ڈھونڈتے؟ میں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ اور پھر ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی تو میں نے حسن سے کہا کہ میں کسی ڈاکٹر سے دوا لینا چاہتی ہوں، میری طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی۔ حسن کہنے لگا کہ وہ مجھے زیادہ دور نہیں بھیج سکتا، البتہ اس محلے کی جو امام مسجد ہے وہ نماز کے بعد ایک چھوٹا سا کلینک چلاتے ہیں اور حکیمی دوائیاں دیتے ہیں، میں تمہیں وہاں سے دوا لا دیتا ہوں۔ میں نے حسن سے کہا کہ اگر بات قریب کی ہے تو مجھے جانے دے، میں امام مسجد سے دم بھی کروا لوں گی اور دوا بھی لے لوں گی، شاید مجھے جلدی آرام آ جائے۔ وہ بھی اپنی ویڈیوز بنانے کے لیے مجھے جلد سے جلد ٹھیک کروانا چاہتا تھا، اس لیے مان گیا۔ میں امام مسجد کے متم میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ پردے میں سے ہی مجھ سے میرا مرض پوچھ رہے تھے، لیکن ان کی شفیق آواز سن کر میں زاروں کی طرح رونے لگی اور پھر میں نے انہیں اپنے اور اپنے شوہر کے تعلقات کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر وہ خود بھی رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے بیٹی تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ایک تعویذ لکھ کر دیتا ہوں، یہ اپنے شوہر کو کھلا دینا، دیکھنا وہ بالکل بدل جائے گا اور تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اپنی دوا کے ساتھ ساتھ تعویذ لیا اور امام مسجد سے دعائیں لے کر گھر آ گئی۔ میں نے دوپہر کا کھانا بنایا تو کھانا بنا کر اس میں تعویذ بھی شامل کر دیا۔ حسن ویڈیوز اپڈیٹ کر کے فارغ ہوا تو اس نے فوراً ہی کھانا کھا لیا۔ مجھے انتظار تھا کہ حسن سدھر جائے گا، لیکن کچھ ہی گھنٹوں بعد کچھ ایسا ہوا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ گھر کا دروازہ زور سے بجنے لگا تھا اور دروازہ کھولا تو سامنے کچھ آدمی کھڑے تھے جو مجھے سائڈ پر کرتے گھر میں گھس گئے تھے اور انہوں نے حسن کو پکڑ لیا تھا۔ ان کا تعلق سائبر کرائم پولیس سے تھا اور حسن کے خلاف کسی لڑکی نے سائبر کرائم کی کوئی رپورٹ درج کروائی تھی اور اسی وجہ سے وہ حسن کو گرفتار کرنے آئے تھے۔ حسن کا لیپ ٹاپ اور وہ ساری ویڈیوز وہ قبضے میں لے چکے تھے جو حسن نے میری بنائی تھی اور انہیں آگے بیچنے والا تھا۔ پولیس والوں نے جب اس سے میرے بارے میں پوچھا تو اس نے ان کے سامنے اعتراف کر لیا کہ اس نے مجھ سے دھوکے سے شادی کی ہے اور زبردستی میری ویڈیوز بنا کر فروخت کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی پولیس والوں نے اس پر ایک اور مقدمہ درج کیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے اور مجھے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ نہ ہی میری کوئی تصاویر اور ویڈیوز کسی کے ہاتھوں میں جائیں گی اور جو جا چکی ہیں وہ بھی ڈیلیٹ کروا دی جائیں گی، اس لیے میں بے فکر ہو جاؤں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ امام صاحب کے تعویذ نے اثر کیا تھا، لیکن یہ دوسری ہی طرح کا اثر تھا کہ ہمیشہ کے لیے میری اس مصیبت سے جان چھوٹ گئی تھی اور میری ماضی کی سیاہی بھی مٹنے والی تھی۔ میں 3 مہینے کی بربادی جھیل کر واپس گھر لوٹی تو میرے ابا نے مجھے سینے سے لگا لیا اور میں نے روتے ہوئے ابا کو جب سب کچھ بتایا تو انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور کہنے لگے غلطی تمہاری نہیں ہے، ہم انسان ہیں اور کبھی کبھی شیطان ہمیں اس طرح بہکاتا ہے کہ ہم سیدھا راستہ بھول جاتے ہیں۔ آج میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک بہتر زندگی گزار رہی ہوں، لیکن میری سب لڑکیوں سے گزارش ہے کہ غیر مردوں پر بھروسہ نہ کریں۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لیں اور پھر ان کے فیصلے کا انتظار کریں، کیونکہ ماں باپ کبھی اولاد کے دشمن نہیں ہوتے۔ آپ لوگ بتائیں کہ حسن جیسے لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے جو دوسروں کے پھول جیسی بیٹیوں کو نوچ ڈالتے ہیں؟ اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں
اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔